बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पंजाबी में एक बात कही जाती है कि कुछ लोग इतने लड़ाके होते हैं कि जब उनको लड़ने के लिए कोई बंदा ना मिल रहा हो, फसाद करने के लिए, फड्डा डालने के लिए, तो वो जो हवा चलती है और जो पत्ते खड़खड़ाते हैं आपस में, तो वो नीचे बैठ के कहता कि खड़खड़ तेरी माँ ते खड़खड़ तेरा प्यो। यानी उसको सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए होता है, चाहे आगे कोई बंदा हो या ना हो, उसने कुछ बात की हो या ना की हो। ये मिसाल इमरान खान साहब के ऊपर सादिक आती है। और इमरान खान साहब की पूरी सियासी ज़िंदगी आप उठा के देख लें, इवन उनकी जो क्रिकेट की भी ज़िंदगी है वो भी उठा के देख लें कि वो मैच खेलना एक अलग बात है या स्पोर्ट्समैनशिप एक अलग बात है, तो लड़ाई फड्डा उनका टीम के अंदर, टीम के बाहर, बोर्ड के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, दोस्तों के साथ, हर वो बंदा जिसने इमरान खान साहब के साथ लग के उनको कोई फ़ायदा पहुंचाया, फड्डा। और सियासत में भी फड्डा। इवन वज़ीर आज़म, वो पाकिस्तान के वाहिद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो गुज़रे हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए एहतजाजी कैंपेन चलाई कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो मतलब हुकूमत में होते हुए वज़ीर आज़म एहतजाजी कैंपेन चलाए या मुज़ाहरे करने शुरू कर दे, जलसे करने शुरू कर दे कि मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, भाई आप हुकूमत में साजिश रोक लो। तो कल जेल में जो है वो इमरान खान साहब का एक फड्डा हो गया, और वो फड्डा एक रिपोर्टर के साथ हुआ और एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ हुआ, यानी कि किसी लौंडे लपाड़े के साथ नहीं हुआ। लौंडे लपाड़े से मेरी मुराद ये कि कल का कोई बच्चा, ऐसा शख्स जो सहाफ़त में कम से कम 40-45 साल जिसको हो चुके हैं, जिसके बाल इसी काम में, इसी प्रोफेशन में सफ़ेद हुए, जो आज तक अपनी जूतियाँ घिसेट रहा है एक तरह से, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर था और अब भी रिपोर्टर है, पूरी ईमानदारी से काम करने वाला, और उसकी ईमानदारी की गवाही इस्लामाबाद का एक एक रिपोर्टर देता है। नाम है उनका एजाज। और ये वही शख्स हैं जिनको तैयब बलोच साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बदसलूकी की थी। और वजह क्या थी कि जी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तैयब बलोच और एजाज साहब को ट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और अब भी उनको ट्रोल किया जा रहा है। कल इमरान खान साहब की एक आदत है बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कि वो तुखड़ देते हैं, पोक करना जिसको कहते हैं। हम भी जब सज़ा हुई थी तो मैं लाहौर से, हम काफ़ी सारे जर्नलिस्ट दोस्त गए थे, और काफ़ी वो मौका था, तारीख़ी एक मौका था, और एक हर सहाफ़ी की कोशिश होती है कि वो इजाज़त ले के या जैसे भी जाए किसी इंटरनेशनल। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233812280. इवेंट से लेके कोई ऐसा इवेंट जो एक हिस्टोरिकल इवेंट हो, उसको वो रिपोर्ट करे, कवर करे। और तो और हमारे अतर काज़मी साहब ने भी बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब से मिलने की, बहरहाल उनकी बात नहीं बन सकी। यानी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी इमरान खान साहब के पास जाके अगर कोई उनका इंटरव्यू करना चाहे तो ये सहाफ़त के लिए या सहाफ़ी के लिए एक बड़ी बात है, एक मौका होता है। तो इसी नुक्ता नज़र के साथ हमने भी कहा कि चांस है, मौका लें। हम चले गए, पहुंच गए, इजाज़त तो मिल गई हमें। तो तब भी इमरान खान साहब वो जो टीज़ करना होता है ना, तंज करना कुछ लोगों की शख्सियात की, मैं मर्दो ज़न की बात नहीं करता, ये या सिनफी इम्तियाज़ की बात नहीं मैं करता। बहरहाल एक सिनफ में ये सलाहियत या ये आदत जो होती है वो बदरजा उत्तम मौजूद होती है, वो उसकी सरिश्त में शामिल होती है। मैं सिनफी इम्तियाज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ऐसा है, ये फैक्चुअल बात है। तो ताने तमेड़े जो हैं वो इमरान खान साहब की फितरत का एक कह लें कि लाजमी जुज़्व हैं। तो हमारी तरफ भी देख के उन्होंने, चूँकि मैंने अभी बात की है कुछ दोस्तों से जो वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने जो बात की तो वो मैंने फ़ौरन मुझे लगा कि ये वाक़या तो हमारे साथ भी हुआ था कि वो खान साहब ने वो जो सहाफ़ियों वाला पोर्शन था उस तरफ वो सारा जो लकड़ी की पार्टीशन करके वो एक हॉल है,
اور اس میں ایک لکڑی کی پارٹیشن کر کے وہ پلائی بورڈ جو ہوتا ہے لگا کے صحافیوں کا علیحدہ بنایا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے جج صاحب کو بھی دور سے دیکھ سکیں, عمران خان صاحب کو بھی دیکھ سکیں اور عدالتی کارروائی کا بھی حصہ بن سکیں. اور حصہ بننے سے مراد یہ ہے کہ آبزرو کر سکیں, اس کو رپورٹ کر سکیں کہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ اپنے کانوں سے ساری باتیں سن رہے ہیں. ایک پورشن اس میں جو ہے وہ فیملی کے لیے بھی بنایا ہوا ہے, عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے. اور اگلا پورشن وہ ہے جہاں پر وکلا وہ پروسیکیوشن کے ہوں یا جو دوسری طرف سے ہیں, جو صفائی کے وکلا ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ. تو عمران خان صاحب نے یوں وہ جو پارٹیشن سے سر نکال کے ہمارے طرف دیکھا صحافی والے پورشن میں اور کہا اچھا جی ماشاءاللہ آج تو تعداد بہت ہے اور آپ کو آنے کی اجازت مل گئی, کون کون آیا ہوا ہے. یوں کر کے انہوں نے دیکھا اور جن کے اوپر ان کو اعتراض ہو سکتا تھا انہوں نے اعتراض بھی تب انہوں نے ایک طرح سے اٹھایا, لیکن خیر کو بہت زیادہ, چونکہ وہ دن اس طرح کا تھا کہ اس دن فیصلہ سنایا جانا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس والا, تو وہ سنا دیا گیا. بہرحال تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں کی طرف ذرا کم توجہ دی اس دن. تو یہ 2-4 دن سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے تھے. تو کل جب توشہ خانہ 2 ریفرنس کی سماعت تھی تو یہ صحافیوں کی طرف آئے اور ان کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ جی اجازت مل گئی ہے, کرنل صاحب نے پھر آپ کو اجازت دے دی ہے. اچھا یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی, اور یہ بڑے عرصے سے یہی بات کہتے تھے کہ یہ تو صحافی نہیں ہے, یہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں, یہ ایجنسیوں والے ان کو اندر لے کے آتے ہیں, یہ ایجنسیوں والے ہیں. تو وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے نظر میں حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف باقاعدہ جھکاؤ رکھنے والے بھی صحافی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو یہ صحافی ان کو سمجھتے ہیں جو ان کا واجہ بجاتا ہے, جو ان کے گیت گاتا ہے, جو ان کی مدح سرائی کرتا ہے, اس کو یہ کہتے ہیں یہ صحافی ہے. وہ چاہے صحافی نہ بھی ہو اس کو یہ صحافی مانتے ہیں, باقیوں کو یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے آدمی ہیں یا یہ پھر لفافے ہیں, اس طرح کے یہ الزامات لگاتے ہیں. اور وہ جناب کہتے ہیں کہ آج جو ہیں وہ پھر بندے چھانٹی کر کے بھیجے ہیں, آج کم تعداد لگ رہی ہے مجھے. تو وہاں پر جو ہے اعجاز صاحب نے بآواز بلند کہا کہ نہیں عمران خان صاحب آج ایک بندہ زیادہ ہے, آپ مطلب گن لیں, کل ذرا کم تھے آج ایک بندہ زیادہ, کیونکہ ایک رپورٹر جو تھے وہ سمرو صاحب وہ وہاں پر پہلے دن وہاں پر گئے تھے. تو ان میں سے جناب یہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ مجھے بتائیں ایک بات, کیونکہ میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی تھا, میرے دور میں کسی عورت کو اٹھایا گیا تھا, گرفتار کیا گیا تھا, کوئی مقدمہ درج کیا گیا تھا. اب صحافیوں نے سمجھا چونکہ فلک جاوید صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ فلک جاوید صاحبہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن بات پھر وہیں پر آ گئی کہ میری بڈھی دے نال ہے, اور میری بڈھی گھریلو عورت ہے, میری بیگم یہ ہے, میری بیگم وہ ہے. کتنی زیادتی کی بات ہے. میں نے جناب وہاں پر پھر ایک رپورٹر ہے نا ان کو ٹوکا, انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ آپ کے دور میں نواز شریف گرفتار تھے, آپ کے دور میں زرداری صاحب گرفتار ہوئے, آپ کے دور میں مریم نواز گرفتار ہوئی. انہوں نے کہا نہیں وہ تو میرے دور میں مقدمے تھوڑی بنے تھے, وہ تو میرے دور میں تو صرف شہباز شریف کا مقدمہ بنا تھا, باقی تو پرانے مقدمے بن رہے تھے اور اس میں بھی کوئی سزا سزو والا معاملہ تھا. پھر ایک رپورٹر نے کہا, انہوں نے کہا جی خان صاحب آپ کے دور میں جہاں پر یہ آپ کو نام گنوائے ہیں یہ گرفتار ہوئے ہیں, وہیں پر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا, ایک جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو میجر جنرل نے بنایا تھا. اور حالانکہ عمران خان صاحب جو تھے وہ کہا کرتے تھے یہ اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ یہ گٹر کے کیڑے ہیں, اور اون کیا کرتے تھے اس مقدمے کو جو رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف منشیات فروشی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. تو اس پر ایک رپورٹر نے کہا کہ خان صاحب یہ زیادتی والی بات ہے, انہوں نے مطلب زیادتی والا لفظ نہیں بولا, انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ تو ذمہ داری لینی چاہیے. نہیں ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا اس سے, مطلب جو کام آپ کے دور میں غلط ہوئے, اور پھر کوئی ایک بندہ اٹھایا گیا عمران خان صاحب کے دور میں, کوئی ایک سیاسی قیدی تھا, مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے کی انتہا. تو وہیں پر پھر اعجاز صاحب نے یہ والی بات کی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کہتی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتیاں کی, ایون کہ آپ نے جس طرح عمران خان صاحب چونکہ کہہ رہے تھے میرے دور میں کوئی عورت گرفتار ہوئی مریم نواز کو, تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ مانتے نہیں نا, وہ تو چونکہ اندھے ہو جاتے ہیں, عورت ان کے نزدیک صرف بشرا بی بی ہے, اپنی پارٹی کی بھی کوئی عورت نہیں ہے. ان کے خلاف بھی بولتے ہوئے ان کی عزتیں اچھالتے ہوئے ان کو
ذرا لحاظ نہیں آتا کہ کہہ دیا تھا انہوں نے ایک دفعہ کہ جی کہ ہماری جو پارٹی کی خواتین ہیں ان کے ساتھ جیلوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں. زیادتی عورت کے ساتھ لفظ جوڑ دیا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ یار کہ ان کے ساتھ اللہ رحم کرے کوئی آبرو ریزی والا معاملہ ہوا ہے, تو ریپ والا جس کو کہتے ہیں. تو پھر خواتین نے جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین تھی انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے, ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے, اپنے خاندانوں میں جانا ہے, ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا. خان صاحب کو کسی اور کی عزت کا کوئی پاس نہیں ہوتا, اس لیے ان کو مریم کو گرفتار کیا, فریال تارپور کو گرفتار کیا. ان کے کھاتے میں وہ عورتیں ہیں ہی نہیں, یا کم از کم ان کے نزدیک عورت وہی ہے جو ان کی بیوی ہے یا ان کی بہنیں ہیں, باقیوں کو وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو عورت بھی سمجھا جائے. تو انہوں نے یہ والی بات ان کو یاد دلائی کہ آپ نے فریال تارپور صاحبہ کو چاند رات کو جو ہے وہ ہاسپٹل سے اٹھا کے جیل بھجوایا تھا, اور وہ اس کا پھر ویڈیو بھی بنائی تھی. خان صاحب اتنے اذیت پسند ہیں کہ جب ان کو جب تک رات کو نیند نہیں آتی تھی, جب تک ان کو چیخیں نہیں سنوائی جاتی تھی کہ ان کے سیاسی مخالفین کو تکلیفیں کتنی پہنچ رہی ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کے کینسر کے سروائیور تھے اور ان کو گدا نہیں دیتے تھے رات کو سونے کے لیے, اور جب سفر کرنا ہوتا تھا وہ اے پی وی بھجواتے تھے کینسر سروائیور کو. تو آج بہت یاد آ رہا ہے کہ جی بڑے ظلم ہو رہے ہیں. میں اگین یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کہ ظلم کے مقابلے میں ظلم ہونا چاہیے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. تو اعجاز صاحب نے ان کی یاد دہانی کے لیے یہ والی بات کہی, تو اس پر انہوں نے بھڑک اٹھے اور کہا کہ تم بکواس بند کرو. اب آپ تصویر دیکھیں اعجاز صاحب کی کہ اعجاز صاحب جو ہیں ایک بزرگ آدمی ہیں اور ان کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم بکواس بند کرو. وہ خیر چپ کر گئے. پھر خان صاحب بولے آگے سے کہ آصف زرداری کے خلاف بھی پہلے کے کیسز تھے, میرے دور میں کوئی کیس نہیں بنا ان کا. پھر اعجاز صاحب کو ان کے اندر کا رپورٹر جو ہے اس نے تنگ کیا. انہوں نے پھر کہا کہ خان صاحب آپ بھول رہے ہیں, میں نے خود رپورٹ کیا ہوا ہے کہ جو پرانے مقدمے تھے نا وہ والے, وہ پاپڑ اکاؤنٹ تھا, تجا اکاؤنٹ, وہ اومنی اکاؤنٹ, وہ جو کمپنی تھی وہ بند ہو گئے تھے. یہ آپ کے دور میں دوبارہ ری اوپن کیے گئے تھے. میں نے ان کو رپورٹ کیا ہوا ہے, تم بکواس بند کرو. اب یہ شخص ایک آپ یوں سمجھیں کہ وزیر اعظم رہا ہو یا ایک پارٹی کا سربراہ ہو, بھئی آپ کی بڑی عزت ہے اور اوکے ٹھیک ہے. اب عزت تو پھر عزت کمائی بھی جاتی ہے. عزت دار آدمی دوسروں کو عزت دیتا ہے. لوگ اکثر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ایک سینگ کوٹ کرتے ہیں کہ کم ظرف کو عزت دے کے دیکھو, جب اس کو عزت ملے گی تو وہ دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دے گا. تو خان صاحب کی کم ظرفی ہے کہ ایک بزرگ صحافی کو ایک مطلب چلے ان سے عمر میں ہو سکتا چھوٹے ہی ہوں, لیکن سفید بالوں کا تو لحاظ کر لو یار. اور پھر یا تو ایسا ہو کہ آپ ویسے ہی, ایک تو اصولی بات انسانی بات ہے کہ ویسے ہی آپ کو شکل دیکھ کے نظر آتا ہے یار یہ ذرا میچور آدمی ہے. میچور آدمی کو چھوڑے کسی بھی فرد کو یہ تو یہ کر کے نہیں بلانا چاہیے, لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ کسی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں تو آپ کو حیا کرنی چاہیے. لیکن خان صاحب کی آنکھوں کی یا ہے ہی نہیں, آنکھوں میں پانی کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کے. انہوں نے پھر کہا کہ تم بکواس بند کرو. خیر وہ بات آئی گئی ہوگی, پھر اگلا راؤنڈ شروع ہوا. پھر آگے خان صاحب تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو. شروع ہو گئے, میرے دور میں جو چیئرمین نیب تھا وہ کیا میں نے لگایا ہوا تھا, مجھ پہ الزامات لگا رہے ہیں. خان صاحب کو رہ کے باتیں یاد آتی ہے اور غصہ آتا ہے کہ اگر آصف زرداری کے خلاف مقدمہ بنا تھا, شہباز شریف کے خلاف مقدمہ بنا تھا, یا پرانے مقدمے چل رہے تھے, گرفتاریاں ہو رہی تھی, وہ تو نیب کر رہی تھی, اور چیئرمین نیب کو میں نے لگایا تھا, وہ تو ملیا ہوا تھا مجھے. اس پر پھر اگین جو اعجاز صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ آپ کی کابینہ نے چیئرمین نیب کو جو منسٹرز کالونی ہے وہاں پر گھر دیا تھا, عنایت کیا تھا, تو اور آپ کی پوری کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی. تو چیئرمین نیب آپ کو ورثے میں ملا ہو نہ ملا ہو تو یہ تو خیر کوئی عجیب سی بات ہے. سارے کام آپ کی مرضی سے ہو رہے تھے, سب کچھ ٹھیک ہی آپ ہی کے دور میں ہو رہا تھا, سارا کچھ ہو رہا تھا, تو ذمہ داری آپ اس کو لیں. تم بکواس بند کرو, تم ایجنڈے کے اوپر ہو. انہوں نے کہا خان صاحب میں کسی ایجنڈے کے اوپر نہیں ہوں, آپ جو ہے وہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے یہ والی بات. خیر بات جو ہے وہ پھر وہ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی کہ کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو بھی تھا, تو وہ ایک بریک سی آئی. اب جب وہ جانے لگے نا جی, یعنی کاروائی ساری ختم ہو گئی, تو اعجاز صاحب نے نا جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خان صاحب
آپ جا تو رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج آپ نے دل دکھایا. آپ مجھے 27-28 سال سے جانتے ہیں اور آپ میرے کردار سے بھی واقف ہیں. میں ایک دھیلے کا کسی سے روادار نہیں ہوں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تیرے کو کنے کے پیسے لے کے کھا دینے پئی. میں نے یہ مطلب اس بات کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور لوگ ان کی جو ہے وہ کردار کی گواہی دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر آگے سے ان کو چونکہ خان صاحب غصے میں تھے, ان کو جواب کوئی نہیں آیا. انہوں نے کہا تم بکواس بند کرو. انہوں نے کہا یار بہت ہو گئی یار, یہ مطلب کیا گھٹیا, تم ایک گھٹیا آدمی ہو, تم ایجنڈے کے اوپر ہو, تم بکواس بند کرو. انہوں نے کہا جی اچھا خان صاحب بات یہ ہے. وہ پھر اعجاز صاحب سیدھے ہو گئے, پھر ترکی بہ ترکی جواب. انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ جنرل باجوہ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے آئیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ جنرل فیض کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں تو ٹھیک ہے, اور اپنے سیاسی فریقین کو دیوار کے ساتھ لگا دیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم سوال پوچھ لیں تو ہم ایجنڈے کے اوپر ہیں. ہم سوال پوچھ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ بکواس بند کرو. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی جیل والوں کو انہوں نے کہا کہ اس کو دھکے دے کے باہر نکالو. خان صاحب اپنے آپ کو جیل میں بھی وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جیل کی انتظامیہ ہے یہ ان کی کوئی ذاتی ملازم ہے, یا پھر میں اپنے گھر بیٹھا بنی گالا, یہ میرے سارے ملازم ہیں اور ان کا کہا اس کو دھکے دے کے باہر نکالو. اعجاز صاحب سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے اور مجھے کوئی دھکے مارے. اور انہوں نے کہا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. انہوں نے کہا خان صاحب آپ یہاں سے دفع ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ تم ایک گھٹیا آدمی ہو. انہوں نے کہا خان صاحب آپ ایک گھٹیا آدمی ہیں, تم ایک وہ فلاں آدمی ہو. انہوں نے کہا آپ فلاں آدمی ہیں, تم فلاں آدمی ہو, تم فلاں آدمی ہو. جیسا منہ ویسی چپیڑ, جیسی گالی یا جیسی زبان خان صاحب جو تھے وہ استعمال کر رہے تھے, آگے سے اعجاز صاحب بھی اسی انداز میں اسی ٹون میں ان کو وہ جواب دے رہے تھے. اور پھر وہ باہر آ گئے. اب جب وہ باہر آ رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے اعجاز صاحب کو بتایا اور پھر وہ گاڑی کا نمبر بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ جی کہ اچھا دو باتیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ باہر نکلنے سے پہلے رپورٹروں نے آپس میں طے کیا کہ یار یہ بات میرا خیال ہے کہ جیل کے اندر ہی رہنی چاہیے. کیوں جیل کے اندر رہنی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں نا کہ یار بات اخلاقیات کی یہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنا سڑا پھوکا ہوا ہے اندر, کتنا تنگ ہے, فرسٹریٹڈ آدمی ہے, ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ ٹکر بھی چلیں گے, خبریں بھی چلیں گی, تو دفع کریں. تو اعجاز صاحب نے کہا یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو. تو طے یہ ہوا کہ یہ کوئی خبر ہم نے اپنے ٹی وی چینل میں یہ خبر نہیں دینی. بات آئی گئی ہوگی, لیکن پاکستان تحریک انصاف والوں نے خود یہ خبر جو ہے وہ اپنے مطلب ٹویٹس میں سوشل میڈیا کے اوپر لیک کرنا شروع کی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی ٹویٹ میں اور گفتگو میں یہ والی بات کی کہ آج صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. پھر یہ بات نکلتے جو ہے وہ پھیلی اور پھر جو ہے وہ ٹرولنگ شروع ہو گئی. اب اعجاز صاحب کی جو تصویریں لگا کے ٹرول کیا جا رہا ہے ان کو, اور لوگ کہہ رہے ہیں اس کے گھر کا پتہ بتائیں, ہم اس کو وی ول ٹیچ ہم لیسن, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اعجاز صاحب کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب, ان کو اعجاز صاحب کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ویسے کیا کرنا, اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کل ہی ان سے جو گفتگو کرتے ہوئے, بلکہ انہوں نے ان کو کہا اعجاز صاحب کو کہ جی کہ یہ بات پاکستان تحریک انصاف والے جو کارکن باہر آئے ہوئے ہیں ان تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ کوئی ایجنڈے کے اوپر ہیں, تو یہ آپ ان کا ٹارگٹ ہیں. تو جیل کے بالکل سامنے وہ ایک پلازا بن رہا ہے, تو آپ ادھر سے نکلیں اور آگے پیچھے ہو جائیں. پھر ان کو وہ گاڑی کی تصویر بھیجی گئی جس میں یہ کوئی جوتے شوتے رکھ کے لے کے آئے ہوئے تھے کہ یہ آج صحافیوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. اور خان صاحب نے بغیر کسی اشتعال کے اعجاز صاحب کو جو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا, یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ والا وہ کام کر رہے ہیں, تاکہ جی کہ پتہ چلے کہ اس بندے نے عمران خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, اس سے پہلے علیمہ بی بی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. تو یہ والا معاملہ کل ہوا تھا. وہ گاڑی کا نمبر بھی جو ہے وہ اگر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ گاڑی کا پتہ چلوانا چاہیں تو وہ گاڑی کا نمبر ہے AX941, جس میں وہ گاڑی کی تصویر جو تھی وہ کسی PTI کے بندے نے اعجاز صاحب کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس میں جو ہے وہ کوئی جوتے شوتے کوئی پتھر شتر رکھے ہوئے ہیں.
تو اس گاڑی سے آپ نے بچنا ہے, اس سے دور رہنا ہے. یہ تو ہو گیا کل کا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا پورے کا پورا. آج پھر جو ہے وہ پیشی تھی. آج پھر اجاز صاحب وہاں پر موجود تھے اور صحافیوں نے کہا کہ جی کہ اجاز صاحب آپ نے نہ کوئی سوال کرنا ہے آج, نہ کوئی بات کرنی ہے, تو ہم خان صاحب کے ساتھ یہ والی بات کریں گے, احتجاج کریں گے کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. اور صحافی وہاں پر آج تھے جیل کے اندر, اجاز صاحب بھی تھے. اجاز صاحب کو دیکھ کے عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ چہرے کا ایک بار پھر رنگ بدلا, یعنی کہ غصہ ان کو دیکھ کے چڑھا کہ آج پھر آ گیا. تو وہاں پر ایک صحافی نے کھڑے ہو کے جب موقع ملا تو خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب کل آپ نے جو اجاز صاحب کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ اپریشیٹ نہیں کی جا سکتی. آپ نے جو ان سے گفتگو کی ہے وہ بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے, آپ نے زیادتی کی ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یہ ایجنڈے کے اوپر ہوتے ہیں, اور جب یہ میرے جیسے ایک پاک صاف اور ایماندار آدمی کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر ایماندار آدمی کو تو غصہ آ ہی جاتا ہے. مجھے اس لیے غصہ آیا ہے کہ انہوں نے میری ایمانداری کے اوپر سوال اٹھایا. بھئی آپ کی ایمانداری کے اوپر ویسے اجاز صاحب نے کیا سوال اٹھایا؟ انہوں نے تو کہا کہ جی کہ آپ جو چٹے دن کو رات نیری کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں کوئی عورت پکڑی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ فریال تالپور کو آپ نے چاند رات کو گرفتار کر جو تھا وہ ہسپتال سے بھجوایا تھا محض اذیت دینے کے لیے. تو اس میں الزام کون سا آ گیا, کون سا کرپشن کا الزام آ گیا؟ یا پھر کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا باقی لوگ گرفتار نہیں ہوئے, کیا سیاسی لوگ گرفتار نہیں ہوئے, کیا رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ درج نہیں ہوا؟ یہ وہاں پر باتیں ہوئی. یہ عمران خان صاحب کی دیانتداری کے اوپر سوال کہاں سے اٹھ گیا؟ ویسے میں ایک جینون بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, تو ان کو بس ویسے ہی کوئی غصہ تھا یا کوئی ایجنڈے کے اوپر تھے کہ انہوں نے اجاز صاحب کو ٹارگٹ کرنا تھا. خیر اجاز صاحب نے عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر جواب دیا کہ خان صاحب جس طرح آپ کو آپ کی ایمانداری کے اوپر بقول آپ کے کہ تہمت لگانے کے اوپر غصہ آیا ہے, اسی طرح مجھے بھی یہی غصہ آیا تھا. اسی لیے میں نے کل آپ کو اسی زبان اور اسی لہجے میں جواب دیے جو زبان اور لہجہ آپ میرے خلاف استعمال کر رہے تھے. تو جناب یہ جیل کی کہانی تھی. ہاں صاحب سمپلی اندر پاگل ہوئے بیٹھے نے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں نے کرنا کیا ہے, لڑنا کس سے ہے. تو یہ جناب وہی عادت جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ کھڑ کھڑ تیری ماں تے کھڑ کھڑ تیرا پیو. خان صاحب کی یہ فطرت ثانیہ ہے کہ ان کو لڑائی کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ آگے سے کوئی صحافی کیوں نہ ہو. پھر اجازت دیجیے, اللہ حافظ.